दिल को नूर से भर दे, कर करम मैं खुदा, बख्श दे हर खता, रख भरम मैं खुदा। मैं करूँ सुबह हो शाम तेरी हमदो सना, है नसीब मेरा के प्यारा रमज़ान मिला। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान, हम पे रब का है एहसान, रमज़ान रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप तमाम दोस्तों को अब तक टेलीविज़न की रमज़ान मुबारक की इस ख़ुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। आज रमज़ान मुबारक का 5वां और आखिरी जुमातुल मुबारक और ऑफिशियल आखिरी रोज़ा, आज 30वां रोज़ा है। अब से कुछ घड़ियों बाद ये मेहमान महीना हमसे रुखसत हो जाएगा और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला बार बार इस तरह के महीने हमें अपनी ज़िंदगी में देखने और कबूल इबादतों के साथ गुजारने कबूल फरमाए, नसीब फरमाए। तो इस महीने के मतलब आखिरी कुछ घंटे जो है ना, ये मुझे बड़ा वो फील हो रहा है कि अभी कल की बात है, हमने अपनी ट्रांसमिशन शुरू की थी और ये स्पेशल जो ट्रांसमिशन है इसमें एक हमारा सारा सबका एक बड़ा अच्छा ऐसा एक ताल्लुक़ भी बन गया था शाम के वक्त का, जो अब से कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगा। खैर, अज़ान मग़रिब के बाद ऑफिशियली जो है ये महीना रुखसत हो जाएगा और शवाल में हम लोग जो है दाखिल हो जाएंगे। कल पाकिस्तान में और बहुत सारे और ममालिक में ईद मनाई जाएगी, ईद उल फ़ितर होगी। आज सऊदी अरब में और कुछ अरब ममालिक में आज भी ईद मनाई जा रही है। तो वहाँ से जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको हम दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहते हैं। वैसे 29 रोज़े जब होते हैं ना तो वो एकदम से बड़ी एक जल्दबाजी में सब आ जाते हैं। जैसे ही चाँद नज़र आता है ये सड़कों की हालत, बाज़ारों की, सब कुछ एक निज़ाम ही बदल जाता है, तरतीब ही बदल जाती है। 30 रोज़ों के साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं भी कबूल हुई हैं। जैसे दर्जियों की दुआएं कबूल हो गई हैं, जिन लोगों को तो 24 घंटे का टाइम मिल गया, उन बेचारों का क्या हाल हुआ है। पिछले 1 महीने से वो जाग रहे हैं। आप जिस बाज़ार में जाएं सारी दुकानें बंद हैं, सिर्फ दर्जियों की दुकानें खुली हैं। चले, अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जितने बाज़ार हैं, मतलब शॉपिंग के हवाले से, ग्रॉसरी के लिए, तो हर जगह पे एक दिन का वक्त ज़्यादा मिल गया है और ये तो एक बड़ा दुनियावी सा पहलू हो गया। दूसरी तरफ से देखा जाए तो रमज़ान का एक दिन हमें और मिल गया माशाल्लाह। ये रहमतें और बरकतें जो हम पे पूरा महीना नाजिल हुई हैं, जो असल जो ऑफ़र लगी हुई थी अल्लाह ताला की जानिब से कि 70 गुना और बहुत ज़्यादा लातादाद जो नेकियां जो मिल रही थी हमें एक छोटे छोटे काम पे, उसका सिलसिला जो है वो एक दिन के लिए और बढ़ गया। तो खैर, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया है और आज की जो रात है वो चांद रात के तौर पे तो हम सभी जानते हैं और उसकी प्रैक्टिस जो है वो हम अपने घरों में या बाज़ारों में देखते भी हैं। क्या है वो चूड़ियाँ ख़रीदने, मेहंदी लगाने, कल के लिए कपड़े ख़रीदने, बाज़ारों में जाके वक्त गुजारने, मतलब इसके अलावा भी इस रात की एक हैसियत है। इसको लैलतुल जायज़ा कहा जाता है और असल में इसको इनाम की रात कहा जाता है कि ये इनाम क्या है और कैसे ये रात जो है वो रमज़ान की बाकी रातों जैसी या उससे बेहतर या मुनफरिद है। इस पे हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। चांद रात की फ़जीलत व बरक़ात, फिर ईद की नमाज के हवाले से अपने प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू रखेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो ईद की नमाज के हवाले से बहुत सारे सवालात रखते हैं कि ईद की नमाज मिस हो गई या कितने बजे पढ़नी चाहिए, कौन पढ़ा सकता है, कहाँ पढ़ाई जानी चाहिए, बहुत सा क्या तरीक़ाकार है, फ़र्ज़ है या अगर मिस हो गई है तो क्या ईद
میں عید منا سکتے ہیں. لوگوں کے دوستوں کے ذہن میں الگ الگ قسم کے سوالات ہوتے ہیں. آج ان کو ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو آج علماء کرام ہوں گے ان میں اس وقت جو میرے ساتھ سب سے پہلے جو اسکالر موجود ہیں آپ ہیں مولانا آغا رضوان شاہد رضوی صاحب. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. ماشاء اللہ. کس طرح آج کی رات انعام کی رات؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس معاملے میں اس بات سے آپ کے ایک میسیج بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ پورا مہینہ پروردگار نے ابتدا کی اپنی رحمت کی رجب میں، پھر شعبان، پھر اس کے بعد رمضان میں ہم پوری رات عبادات میں مشغول رہتے ہیں، دن میں روزے سے ہوتے ہیں، عبادات میں رہتے ہیں. لیکن جب چاند رات کا تصور آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا. جبکہ یہ لیلۃ الجائزہ یا لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی آپ تلاش کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ کہ انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ پوری آپ کی عبادات کا ثمر جو ہے وہ اس رات میں رکھا گیا ہے. کہ اگر آپ نے اس رات کو عبادات میں مشغول رہے تو آپ کی پوری جہاں پہ بھی کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ وہاں پوری ہو جاتی ہے. اچھا. پھر اسی طریقے سے جب چاند کے آپ کو معلوم ہو جائے کہ صبح عید ہے تو اس وقت فطرہ واجب ہو جاتا ہے. فطرے کے ساتھ آپ جو ہے وہ ہمارے اسکول آف تھاٹ میں جو ہے اہل تشیع میں جو ہے مختلف مراجع کے مختلف فتاوے ہیں. تو اس میں آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اور آیت اللہ خوئی کے حوالے سے کہ آپ جو ہیں رمضان میں بھی ایک پورا پروسیجر ہے، اس طریقے سے آپ نیت کر کے کسی مستحق کو فطرہ آپ رمضان کی حالت میں بھی دے سکتے ہیں. اچھا قرض کر کے؟ ہاں قرض کر کے. کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ فتاوے ایسے ہیں کہ جس میں قرض کی نیت ہوتی ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کی یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. اب جو صورتحال جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم لیلۃ الجائزہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ جی اس لیے کیونکہ لیلۃ الجائزہ آپ نے تزکیہ نفس میں پورا مہینہ گزارا اللہ کی خوشنودی کے لیے. کیونکہ روزہ جو ہے صرف خالی پیٹ رہنے کا نام نہیں ہے، بھوک پیاس کا نام نہیں ہے. یعنی آپ کے سر کے بال سے لے کر اور جسم کی روح تک آپ مجسم پروردگار کے حضور جو ہیں وہ مستقل سجدہ و سجود رہتے ہیں. آپ کی سانس لینا عبادت، سونا عبادت، آپ کی منہ کی بدبو کو مشک عنبر سے زیادہ ترجیح دے رہا ہے پروردگار. سبحان اللہ. یعنی ہر لحاظ سے آپ کو جو ہے اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہوا ہے. اس مہمانیت کا جو ہے وہ سب سے بڑا جو انعام ہے وہ آپ کو آج کی رات اگر آپ اسی طریقے سے گزاریں کہ جس طریقے سے عبادت میں آپ لیلۃ القدر کو کرتے ہیں، اسی طریقے سے آج کی رات کا ثمر حاصل کرنے کے لیے، اپنی پورے مہینے کی مشقت کو وصول کرنے کے لیے پھر پروردگار کے آپ حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اور پھر انعام کی صورت میں پروردگار نے آپ کو عید الفطر جیسی نعمت عطا فرمائی. کیونکہ عید الفطر صرف ان کے لیے ہے کہ جن کو عبادات اور روزے، نماز اور ان تمام چیزوں کے لیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا، اس کے بعد جلدی سارے کام نپٹائیں. جیسے بھی آپ نے ابتدا میں کہا کہ 29 جو رمضان کی جو رات ہوتی ہے وہ بہت افراتفری کی شکار ہوتی ہے. جبکہ افراتفری ہمارے یہاں مسلم کمیونٹی کے اندر ہے ہی نہیں. ہماری ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہے. عبادات کا ٹائم ٹیبل ہے، کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل ہے، سونے اور جاگنے کا ٹائم ٹیبل ہے، اور اس کی ہر چیز کی ایک افادیت ہے. 1400 سال پہلے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرما دیا اور جو قرآن میں ہے، آج اس کے اوپر تمام امت مسلمہ کی بات کو تائید کرنے پہ مجبور ہو گئی آج کل کی میڈیکل سائنس کہ اس روزہ رکھنے سے آپ کی جسم کی زکوٰۃ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے یہاں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ہے، لیکن سائنس آپ کو کہتی ہے کہ آپ کی جسم کی جتنی کثافتیں ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. حد یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو کینسر اور دیگر تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے جو بھی سمٹمز ہوتے ہیں وہ بھی مان پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا، تو عید کا جو دن ہے
اس میں مطلب عید کی جو شوال کی جو پہلی رات ہے، اس میں تو آپ نے کہا کہ اسے جس طرح شب قدر میں ہم عبادت کرتے ہیں اسی طرح عبادت کریں گے تو اس کا بہت اجر ہے، اور جو غلطی کوتاہی پورا اس مہینے میں ہوئی وہ بھی سارا کچھ جو ہے نا وہ بیلنس ہو جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، آپ نے ایسی بات کی. فطرہ آپ نے کہا کہ وہ شوال کا چاند دیکھتے ساتھ وہ واجب ہو جاتا ہے وہ ادا کرنا. تو مطلب ابھی تو جن لوگوں نے فطرہ ادا کر دیا وہ تو اچھی بات ہے ایک فتوے کے مطابق، جنہوں نے نہیں کیا انہیں کن لوگوں کو فطرہ پہنچانا ہے، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے. دیکھیے، فطرہ پہنچانے کے لیے آج کل جو ملکی حالات ہیں اس کے حساب سے لوگ یہ ایک سوال کر رہے ہیں مسلسل تمام ائمہ مساجد سے کہ ہم پر فطرہ واجب ہے یا نہیں. فطرہ واجب ہونے کی شرائط ہیں کہ سال بھر کا خرچ آپ کے پاس ہو، یا آپ کے پاس کوئی صاحب روزگار ہو، آپ روزگار ایسا ہو. اب یہاں پہ معاملات آتے ہیں ایسے کہ کوئی شخص اگر فطرہ نکال رہا ہے تو وہ کسی کو ڈھونڈے کہ جو فطرے کا مستحق ہو. پروفیشنل مانگنے والے مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے ایسے ادارے جو صرف آپ کو رمضان میں اپنے ایڈ کی صورت میں نظر آتے ہیں، نہ کبھی کام کرتے ہوئے نہ کسی طریقے سے. پھر اسی طریقے سے بہت ساری اور لوگ ہیں جو آپ کو رمضان میں مستقل آتے ہیں، تو ان کے اوپر فطرہ کی آپ کسی ایسے مستحق کو کہ جو خالی پیٹ ہو، جس کے پاس، کیونکہ فطرے کی رقم بہت معمولی ہوتی ہے. جو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، مطلب جن لوگوں کو زکوٰۃ جا سکتی ہے انہی کو میرا خیال فطرہ بھی ان کو فطرہ لیکن ان میں سے بھی فطرہ جو ہے وہ ایسے کو پہنچانا زیادہ افضل ہے کہ جو خطۂ زندگی جو آپ کا ہے اس سے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے. اور اس میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ آپ کے قرب و جواہر، یعنی عزیز اقارب، پڑوسیوں، اس کے بعد پھر کسی اور کا. بالکل صحیح. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب مولانا اسرائیل نعمانی صاحب نے. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. کیسے ہیں اسرائیل بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علی احسان اللہ کا شکر ہے. فہیم صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ. بھئی ہم نے پروگرام کا آغاز کیا لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے، جو چاند رات ہے اس کی فضیلت و برکات کے حوالے سے. آقا نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے. میں چاہتا ہوں آپ بھی اس میں اپنے چند الفاظ شامل کیجئے، پھر ہم ذرا عید کی نماز کے حوالے سے آگے بڑھیں. فہیم بھائی، جہاں تک تعلق ہے جو آپ نے سوال کیا ہے لیلۃ یعنی چاند رات کے حوالے سے، کہ جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا ہے احادیث کے اندر، اور جو ہیں فقہاء نے اور بعض محدثین نے کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ کچھ رات اور کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات وہ لمحات ہیں. تو اس کے اندر 5 شبوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے. 5 شبیں ایسی ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ رب کریم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس کے اندر شب عید ہے، شب عید الفطر ہے، شب عید الاضحیٰ ہے، شب قدر ہے، شب براءت ہے، شب لیلۃ الترویہ ہے، 8 ذی الحج کی شب ہے. اسی طریقے سے جو ہے عرفہ کی شب ہے. تو یہ کچھ ایسے شب ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جو لیلۃ الجائزہ کی جو رات ہے، تو میں تو کبھی بلکہ میں اکثر لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک مزدور ہے، وہ پورے دن مزدوری کرتا ہے، پورے دن وہ محنت کرتا ہے، اور پھر جب وہ اس کو ثمر ملنے کا، اجر کا، یا اس کی جو مزدوری کا جو صلہ ہے اس کے ملنے کا جب وقت آتا ہے تو وہ شخص غائب ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. تو پوری رات میں جو ہم نے، جو پورے رمضان المبارک میں ہم نے جو محنتیں کی، جو عبادت شاقہ کی، جو مختلف عبادات کی وغیرہ، لیکن ہم نے اکثر دیکھا کہ لیلۃ الجائزہ اس رات کو ہم مارکیٹس کی، ہوٹلز کی، پارکس کی، اسی طریقے سے مختلف مقامات کی، کہ جہاں پر لہویات، جہاں پر لغویات، جہاں پر سارے منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے، ان چیزوں میں ان چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس بڑھیا کی طرح کیوں ہو جاتے ہو کہ جو سود کاٹتی ہیں، اور جب وہ سود کاٹ دیتی ہیں پھر بعد میں اسے توڑ دیتی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے، یعنی کتنی بے دردی سے اسے توڑ دیتی ہے پوری محنت. تو کہنے کا مقصد یہ کہ لیلۃ الجائزہ اس رات کو، جو چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جو گویا کہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ایسی شب ہے کہ جس میں مارکیٹوں کی رونقوں کو بڑھایا جاتا ہے، جس میں مارکیٹوں کی زینتوں کو بڑھایا جاتا ہے، جس کے اندر مخلوط ایک اجتماع ہوتا ہے جہاں پر مختلف قسم کی چیزیں. تو اس کا بہترین جو فقہاء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کارآمد بنانے کے لیے پورے رمضان کے جو معاملات آپ نے کیے اس میں
اس رات کو بہتر بنایا جائے، اللہ کے گھر میں اس کو گزارا جائے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے تلاوت کی جائے، اس کے اندر قرآن کی، نوافل کا اہتمام ہو اس رات میں، اسپیشلی طور پر استغفار کی کثرت کی جائے، اسپیشلی طور پر جو استغفار کے بارے علماء نے لکھا ہے، خاص کر لیلۃ الجائزہ اس رات کو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے استغفار کی کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھی جائے۔ بالکل صحیح تو اگر کوئی شخص مسجد میں نہ بھی گزارے تو کم سے کم گھر میں گزار لیں، جو میں نہیں کہوں کہ مسجدیں بند ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اچھا، اور جہاں تک تعلق ہے مارکیٹس کی، تو میں اکثر لوگوں کو بات کرتا ہوں وہ یہ کہ بھئی اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے آپ نے سودا لینا ہے یا آپ نے عید کی شاپنگ کرنی ہے تو بھئی آپ وہ عید سے پہلے کر لیں۔ ہاں صحیح ہے، یعنی سستا بھی ہے بازار، آسانی بھی ہے اس کے اندر، چاند نکلنے کا انتظار کیوں انتظار کر رہے ہیں آپ؟ اچھا چاند نکل میں ایک تو بہت زیادہ طوفان بدتمیزی ہیں، مارکیٹس بند ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پر آپ کو پتہ ہے چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ ہوش ربا طوفان ہوتا ہے، جام ہے، رش ہے، برا حال ہے، اور اس رات کی اس کی جو برکات ہے اس سے بھی اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ تو بہترین طریقہ ہوشیار انسان عقل مند وہ ہے کہ جو اس چیز کو سمجھے اور وقت سے پہلے جو بھی شاپنگ کرنی ہے اس کو وہ کر لیں۔ مگر ان شوہر حضرات کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے آج بیوی کو مہندی لگوانے کے لیے لے کے جانا ہی جانا ہے؟ صحیح فرما رہے، بالکل جناب یاری ہے نا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، نرمی کرے۔ اچھا جی، تو آگے بڑھتے ہیں۔ آقا یہ بتائیے گا، عید کی نماز اس کا بھی کوئی وقت طے ہے، مطلب کب پڑھنی چاہیے، اور کیا یہ فرض نماز ہے؟ فقہ جعفریہ کے حوالے سے کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے آپ؟ فہمہ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو فجر کے بعد جب آپ کی سفیدی نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ سفیدی جب نکل جاتی ہے تو اس وقت کا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے زوال سے پہلے تک، عصر سے پہلے تک، زوال سے پہلے تک، زوال جو ہوتا ہے وہ ظہر سے کچھ وقت پہلے ہوتا ہے۔ اچھا ظہر، ٹھیک ہے، ظہر سے کچھ وقت پہلے ہوتا ہے، تو وہ تقریباً یعنی آج کل کے حساب سے آپ لے لیں تو تقریباً جو ہے 11:30 بجے تک کے قریب ٹھیک ہے، یہ نماز کا وقت آپ کو ہو سکتا ہے، کیونکہ عید کی نماز میں خطبے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل جمعے کی طریقے سے، عید کی نماز میں مستحبات ہیں، عید کی نماز میں جو ہے قنوت ہمارے یہاں جو ہے وہ قنوت ہیں، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ زیارت امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کی 2 رکعت نماز ہے، وہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے جو سوال کیا کہ فقہ جعفریہ میں بیسکلی یہ نماز امامت سے منسوب ہے، ہمارے یہاں رسول خدا کے بعد ہر نماز امامت سے منسوب ہے۔ امام حیات ہیں الحمدللہ، امام آخر الزمان حیات ہیں ہمارے عقیدے کے حوالے سے، تو وہ پردہ غیبت میں ہیں۔ اب پردہ غیبت کی وجہ سے جو نماز ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ امام کے ظہور کے بعد واجب ہو جائے گی، اور ابھی جو ہے وہ مستحبات میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مستحبات بھی ایسا مستحب ہے کہ جس کے حوالے سے میں یہ آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہے کہ جس کو آپ نے ترک نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ترک کریں گے تو آپ پیروی معصوم سے ہٹ جائیں گے۔ اچھا، پیروی معصوم سے ہٹ جائیں گے۔ آپ کے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کتنے بھی کٹھن حالات آئے، لیکن جو اب اس سے زیادہ اب چھوٹی سی بات ہے، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی، اور عید کی نماز میں جو ہے حسنین کریمین نے شرکت کی۔ ہمارے یہاں آپ کے یہاں ہمارے یہاں کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل میرے والد کا انتقال ہوا سب، تو لوگوں نے آ کر پرسہ دیا اور سب چیزیں کی، اس کے طریقے سے عید نہیں منا رہے، سو کی کیفیت ہے، لیکن ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر کے بتایا کہ اللہ کی طرف سے جو فرض ہے، جو واجبات ہے، جو مستحبات ہے، اس کی پیروی جو ہے امت مسلمہ پہ لازم و ملزوم ہے، بالکل صحیح، اور اسی کے اوپر اگر آپ رہیں گے تو آپ کی نجات ہے، کیونکہ اگر آپ اس سے ہٹ جائیں گے یا آگے بڑھ جائیں گے یا پیچھے، تو حدیث نبوی کی صورت میں جو ہے دونوں صورتیں کہ جو شخص جو ہے وہ پیروی رسالت یا شریعت کے حوالے سے یا اہل بیت کے اقتداء کے حوالے سے اگر وہ آگے بڑھا وہ بھی جو ہے واصل جہنم، اور جو پیچھے ہٹا وہ بھی واصل جہنم۔ اچھا، کیوں؟ رسول خدا نے جو کچھ دیا امت کو، اس میں ایک چیز جو ہے وہ
پیروی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. اسی وجہ سے تمام صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں ان تمام کی ہر اعتبار سے ایک ہی طرف سے ایک بات آئی ہے کہ ہر کسی نے اپنے اپنے دور کے اندر جو ہے وہ اطاعت اہل بیت کو اپنے طور پہ انجام دیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو آپ نے کہا کہ یہ نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے مگر یہ مستحب ہے، اور اس کو ادا کرنا لازم ہے، اور اس کی مطلب تاکید کی گئی ہے. جو امام ہیں معصومین جو ہے وہ بھی اس کی نماز عید کی نماز ادا کرتے رہے ہیں. ابھی اس وجہ سے اس کو کبھی مس نہیں کیا زندگی میں انہوں نے؟ کبھی نہیں، کبھی ایسا نہیں. تو کبھی ایسا ٹھیک ہے. تو یہ فرض کے بڑے قریب جی میں بھی کہہ رہا ہوں نا کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو یہ فرض ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو اسماعیل بھائی آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ مطلب کیا فقہ حنفیہ میں بھی؟ فقہ حنفی میں فہیم بھائی عید جو عیدین کی نمازیں ہیں یہ واجب ہیں. اچھا. اور فقہ حنفی میں اس کے شروع سے ہی اس کا وجوب ہے اور آخر تک اس کا وجوب اسی طریقے سے رہے گا. جہاں تک تعلق ہے عید کی نمازوں کا، اگر کوئی شخص ہے اور عید کی نماز کے اندر وہ حاضر نہ ہو سکیں، جیسے بہت سارے لوگ جب وہ عید کی نماز پڑھ دیتے ہیں، نمازیں ان کی جو وہ ضائع ہو جاتی ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اگر عید کی نماز گئی تو سو گئی. نہ نوافل سے اس کا جو ہے نا وہ ازالہ ہو سکتا ہے. تو عید کی 2 رکعتیں جو کہ واجب ہیں فقہ حنفی کے اندر، اس کے اندر نیت یوں کی جاتی ہے. میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کل عید کی نماز ہے تاکہ کم سے کم جو ہمارے جو ناظرین ہیں اس کو وہ اس نیت کو سماعت کر لیں اور وہ اپنی تیاری کر لیں. تو نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت جو عید الفطر کی یا عید کی نماز کی جو کہ واجب مع زائد 6 تکبیروں کے. اس کے اندر 6 تکبیرات ایسی ہیں کہ جو زائد جو کہی جاتی ہے عید کی نماز کے لیے، اور پھر اللہ اکبر یہ اس کی نیت ہے جو اس کی جاتی ہے. اچھا اس کا وقت بھی ہوتا ہے؟ سوری اپنا وہ اپنا یہ کمپلیٹ ہو گیا؟ یہ میں پوری نماز کا خلاصہ کروں. اس کا پھر جیسے امام صاحب نے اللہ اکبر کا کہا تو پھر اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، وہ زائد تکبیریں ہوتی ہیں. 3 جو زائد تک، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہیں، اس کے ساتھ متصلاً ایک سورت ملانی ہے. پہلی رکعت تو اس طریقے سے مکمل ہو گئی. دوسری رکعت میں اپنے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورت ملانی ہے. اب جب رکوع میں جانے کا وقت ہوگا تو 3 تکبیرات جو ہے وہ زائد کہی جائے گی، اور جو 4تھی تکبیروں کی وہ تکبیر رکوع کہلائے گی. تو گویا کہ اس کے ساتھ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ تمام حاضرین اس نیت کو جو نا یقین نوٹ کیا ہوگا، تو اس طریقے سے یہ نماز ادا ہوگی عید کی. جی بالکل صحیح. تو اس کے وقت کے حساب سے جس طرح آغا نے بیان کیا، بالکل اس کا جو وقت ہے وہ صبح جو ہے وہ طلوع آفتاب جو ہے طلوع صادق میں اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اس کا، اور پھر اس کے بعد اس کا وقت جو ہے وہ زوال سے پہلے تک کا ہے. ٹھیک ہے. اور زوال کا وقت وہ کہلاتا ہے جو نصف النہار، جو سورج جو آپ کے بالکل درمیان میں سینٹر میں آ جاتا ہے، تو وہ زوال کے وقت ہے جس کا تقریباً 11 بجے کے آس پاس کا جو وقت جو ہے وہ رکھا گیا ہے. تو اس سے پہلے اس کو پڑھنا جو ہے وہ ہوگا. اگر یہ وقت نکل گیا تو عید کی پھر نماز نہیں ہوگی. تو یہ اتنی مطلب پھر صبح 6 بجے 6:30 بجے 7 بجے اتنی جلدی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کو پھر 11 بجے تک بھی جناب کوئی لیٹ لطیف لوگ ہوتے ہیں. فہیم بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس میں عموماً یہ ہوتا ہے جو 2 عیدوں کی جو نمازیں ہوتی ہیں، نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ. نماز عید الاضحیٰ کیونکہ لوگوں کو قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے وہ تو پہلے ہی کوشش ہوتی ہے ان مساجد کے اندر جہاں پر جلدی نمازیں ہوتی ہیں، جیسے 6:30 بجے نماز کا وقت ہے، کسی مسجد کے اندر 6:45 بجے کا وقت ہے، تو اس کا لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ وہ عید قربان کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. اس سے پہلے عید الفطر کے اندر بھی اکثر آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر نارمل 10 بجے اگر کوئی شخص نماز پڑھیں تو لوگوں کا ایک ذہن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے صبح کے وقت ہم نماز کا اہتمام کریں تاکہ جلدی ہم فارغ ہوں، اور جو بھی ہم نے جو عید کی جو سنتیں ہیں اور جو مہمانوں کا جو استقبال ہے اور بہت ساری چیزیں وغیرہ تاکہ وہ ہو سکے. گھر میں میٹھا تیار ہے، جناب میٹھا کھائیں، اصل بات کیا ہے آپ؟ نہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو اس اعتبار سے لوگ جو ہے نا عیدین میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلدی نماز پڑھ لے. لیکن کراچی میں ایک اچھی اور بہتر چیز یہ ہے کہ مختلف مساجد کے اندر مختلف ٹائمنگز وغیرہ رکھی گئی ہیں. اچھا. جیسے اگر کسی مسجد کے اندر محلے کے اندر بہت ساری مسجدیں ہیں تو ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ اگر کسی کہیں پر 6:30 بجے ٹائم ہے تو کہیں پر 6:45 بجے ہے. میری اپنی مسجد میں 6:45 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے، میری قریب کی مسجد میں 7 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے. کچھ مساجد کے اندر 7:30 بجے کا وقت ہے. اور کراچی کے اندر میمن مسجد بولٹن مارکیٹ اس کے اندر جو وقت رکھا گیا وہ 9:30 بجے کا ہے، تاکہ اگر کسی کی نماز پوری کراچی میں تو کم سے کم وہ اپنی نماز
یہاں اپنی نماز کو وہ جو اس کو پالے اور اس کو ادا کر سکیں. بالکل صحیح. آقا فقہ جعفریہ میں ہم دیکھا ہے امام بارگاہوں میں کہ وہاں ایک ہی مسجد میں 2 دفعہ نماز ادا کی جاری ہوتی ہے. ایک جیسے 6:30 کا ٹائم ہے, ایک 7:30 کا, ایک 7:30 کا, 8:30 بجے. تو وہ 2 مختلف اوقات میں جو ہے, کیونکہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے لوگوں کا, وہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگ جو تھوڑے سے دیر سویر والے جو لوگ ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. ایسی بات ہے؟ دیکھیں اسلام میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی سہل پسندی اور جتنی رعایت مذہب اسلام میں اس کے علاوہ کسی مذہب میں ملتی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو ہے وہ آپ نے جیسے سوال کیا کہ 2 جو ہے وہ مساجد کے اندر, کیونکہ نماز مساجد میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ عیدگاہ وغیرہ میں ہوتی ہے, تو وہاں پہ ایک پیش نماز نے ایک ابتدا کرائی, ٹھیک ہے, ایک نماز ہو گئی. اس کے بعد دوسری پیش نماز نے دوسری جماعت کروائی. اچھا, ایک ہی امام 2 جماعتیں نہیں کراتا, ٹھیک ہے, علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ یہ جو لوگوں کو جو مسئلہ بھی انہوں نے عرض کیا کہ برادر نے کہ لوگ جو ہیں وہ لیٹ لطیف کا آپ نے استعمال کیا, میں نے لفظ استعمال تو کیا, جو ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ٹائمنگ کے لیے فیسلٹی مل جاتی ہے, ہاں, فیسلیٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہ ٹائمنگ نہیں ہے. اب عید کے اندر ایک چھوٹی سی میں ایک بات کہوں گا کہ ہماری جو امت مسلمہ ہے اس میں ایک بڑا ایک معاملہ ہے, وہ یہ کہ بھلے 5 وقت نماز پڑھیں نہ پڑھیں, جمعہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, عید کی نماز لازمی پڑھنی. جی جی جی, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے جی. اور عید کی نماز جو پڑھنی ہے اس میں اچھے سے لباس پہننے ہیں, ٹھیک ہے, اور لباس پہننے کے بعد جو ہے وہ عید سے گلے بھی ملنے. تو اس صورت میں رش ہوتا ہے مساجد میں بہت زیادہ, جس کی وجہ سے کیپیسٹی اس کی مساجد کی اتنی نہیں ہو پاتی کہ پورے ایک محلے کے پورے لوگ ایک ہی وقت میں آ جائیں. تو اس لیے جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ ایک جماعت اس ٹائمنگ میں, ایک جماعت اس ٹائمنگ میں. کیونکہ اب جو ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے, پریشانیاں اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, عموماً آپ کو ایک مسجد میں ایک پیش امام نہیں ملے گا, 2 ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ ایک کے ساتھ ایک نائب ضرور ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر انسان ہے, کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے, تو نماز کا معاملہ جو ہے وہ تعطل کا شکار نہ ہو. جی جی, لہٰذا کنٹینیوٹی جو ہے وہ اس کی چلتی رہتی ہے. بالکل صحیح. اچھا, تو اگر عید کا دن دیکھا جائے, عید کی نمازوں کے وقت مساجد کا حال دیکھا جائے, جمعے کی نماز کے حوالے سے اگر اس وقت آپ کسی مسجد کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے علاقے میں مساجد کی تعداد بڑی کم ہے اور نماز پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں. اور یہ رمضان, جمعے اور عید کی نمازوں کے علاوہ اگر مساجد کا کبھی دورہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مساجد بہت زیادہ ہیں اور نمازی تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. کیونکہ فجر میں مشکل سے میرا خیال ہے ایک صف جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہے. اور آج رات ہی جو عام طور پہ مساجد میں جو نمازیوں کی تعداد ہوتی تھی, آج عشاء کی نماز کے وقت وہ نہیں ہوگی. ایک عجیب بات ہے, تکلیف دہ بات بھی ہے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ فہیم صاحب, بڑی پیاری بات کہی آپ نے, اور اس کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے اشارات دیا اپنے اشعار بھی اس حوالے سے کہ کچھ یہ موسمی جو لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے رمضانی حفاظ, رمضان کے اندر ایمان والے, رمضانی ایمان والے مسلمان, اسی طریقے سے عیدین پڑھنے والے لوگ, جیسے آپ نے فرمایا کہ رمضانوں میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسجدیں بہت کم ہیں اور نمازی بہت زیادہ ان کی تعداد ہے. اور فرمایا کہ اگر جو نا عام دنوں میں آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسجدیں بہت زیادہ ہیں اور نمازی کم ہیں. بالکل یقین ایسا ہی ہے. اس کے بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر رمضانوں میں بھی اگر کوئی حفاظ, اگر کچھ لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور اطاعت اور نیکی کی طرف آتے ہیں, تو ان لوگوں کو اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اس لیے کہ سب سے بڑا جو شیطان وہ صفیدتی شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے, شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے, جن کی وجہ سے ہم پھر نیکی کی طرف رغبت کرتے ہیں. نیکی کی طرف ایک دل جو ہے نا وہ چاہ رہا ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ نیکی اور خیر کے کام کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد ثواب کو بھی دگنا جو ہے نا وہ رمضانوں کے اندر کر دیا جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ کرتے ہیں. تو اب سے کچھ دیر بعد شیطانوں کو کھول دیا جائے گا. بالکل حضرت, یعنی جو اگر حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے تمام تر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے. تو یہ تو حدیث کے واضح الفاظ ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا. تو اب سے کچھ لمحات بعد, کچھ گھڑیوں بعد جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا اور شوال کا چاند نظر آ جائے گا,
تو دوبارہ سے سارے شیاطین کھول دیے جائیں گے؟ فہیم صاحب بالکل جیسے کہ حدیث میں جو واضح الفاظ ہیں نا کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، تو اذا خرج رمضان دوسرا نتیجہ یہ نکالے جب رمضان نکل جائے تو شیاطین کو کھول دیا جائے گا۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ رمضان میں شیاطین کو جگڑنے کے باوجود بھی رمضانوں میں لہو لعب کے یہ تمام تر اس طریقے سے نافرمانی کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ایک دم پکے مسلمان، وہ بھی بہت کم تعداد کے اندر پکے مسلمان ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی، ورنہ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا رمضانوں کے روزے توڑتے ہوئے، اس کے اندر اس کا احترام کو پامال کرتے ہوئے، کئی لوگوں کو لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے، یہ تمام چیزیں۔ پھر علماء سے لوگ پوچھتے کہ حضرت کہ جب شیاطین کو جگڑ دیا جاتے تو پھر لوگ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ شیاطین تو پھر اس طریقے سے کیوں ہیں؟ تو اس پر بڑی علماء نے بڑی پیاری باتیں کہی ہیں۔ اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ یقیناً احادیث رسول میں تو یہ واضح الفاظ ہے، اس کا تو انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی عمل کیوں؟ تو فرمایا کہ رمضانوں سے پہلے جو 11 مہینے جو شیطان کھلا جو وہ رہتا ہے تو وہ اتنے نفوس کے اندر وہ اس نے اتنا سرایت کر جاتا ہے اس کے معاملات شیطان کے کہ وہ 11 مہینے اور ایک رمضان کا واحد ایک مہینہ، تو 11 مہینے تو بہت زیادہ ہے، تو وہ غالب رہتے، اس اعتبار سے وہ جو اثرات ہیں اس باقاعدہ 11 مہینوں کے وہ رمضانوں میں بھی چل رہے ہوتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ تو اسماعیل بھائی جو رمضان کے 30 دن کو صحیح معنی میں اس کا جو نچوڑ حاصل کرتے ہیں، جن کی عبادات قبول ہوتی ہیں، کیا یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی شیطان اتنی ہی آسانی سے ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اپنا؟ بالکل دیکھو جہاں پر خزانہ ہو فہیم صاحب وہیں پر جو ہے نا وہ ڈاکو آتا ہے، جہاں پر خزانہ ہو تو جہاں پر ایمان کا خزانہ ہوگا شیطان وہیں پر زیادہ لپکتا ہے، زیادہ کوشش کی وہیں ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے یہ ختم ہوتے ہی مارکیٹ سے بازاروں کی طرف لوگوں کا جو رجحان ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے معاملہ، یعنی یکسر آپ اندازہ لگائیے، میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم نے سمجھ لے کہ رسماً ایک عبادت کو شکل دے دی کہ رمضانوں میں مسجدوں میں نظر آئیں گے، جو ہی مسجد رمضان ختم ہوئے مسجد بالکل ویران ہونا شروع ہو گئی، تعلق ہی ختم۔ تو مطلب یہ کہ عبادات کو بھی ہمارے ایک رسمی ہم نے ایک شکلیں دی ہیں اور ایک موسمی عبادات ہوتی ہیں ہماری، وہ جو اس کے جو اثرات ہیں جس کے قرآن نے جو ذکر کیا اور قرآن نے جس کا ایک جو ہے وہ جو اشارہ دیا ہے کہ لعلکم تتقون، اور روزہ کیوں رکھتے ہو بھائی؟ ایک رسم نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کا بنیادی جو وجہ اور اثر فرماتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، خوف خدا تمہارے دل کے اندر پیدا ہو، اور رمضان المبارک میں تجدید عہد وفا کرو اور اس نیت کے ساتھ نیکی کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مستقل بنائے، مستقل کنٹینیو یہ عمل آپ کے آپ سے اس کے یہ عمل جو ہے وہ صادر ہو۔ تو ہم نے جو دیکھا تو عبادات کا بھی سمجھ لے کہ گوشہ ایک وقت کے لیے رکھ لی، اس کے بعد بالکل کلیتاً تمام چیزیں جو ہے وہ ختم کر دی۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے امت کے لیے، اس پر غور و فکر کرنے کی اور اپنا محاسبہ کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا عید الفطر کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم، عید کی نماز کے بارے میں ہم نے آغاز ذکر کیا، عید کی نماز کے بارے میں اور احکامات کیا کیا ہیں؟ کیا وہ جو عید کے لیے عید الفطر کے لیے مومنین نئے کپڑے سلواتے ہیں، ان کپڑوں میں تیار ہو کے اللہ کے گھر جانا چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے خوشبو لگا کے، وہ بتائیں، اور جتنے معصومین ہیں جو امام ہیں انہوں نے کس طرح نماز ادا کی، اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں میں نے اس بات سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ عبادت کوئی بھی ہو وہ طہارت کے ساتھ ہے۔ ٹرو، صحیح ہے۔ طہارت اگر انسان کی ہوگی تو اس کے بعد عبادت ہوگی۔ اب عبادت میں جیسے عید کی نماز کے لیے آپ نے مجھ سے ایک بات کی، تو عید میں جو ہے وہ خوشی کا ہے، تہوار ہے، خوشی کا تہوار ہے، اور وہ خوشی کا تہوار جو ہے حدیث نبوی کی صورت میں حضرت جابر عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ پروردگار کہتا ہے کہ خوشی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ماہ سیام میں جو ہے وہ روزے رکھے، عبادات میں مشغول ہوئے، انعامات ہیں ان کے، اور انعامات ایسے نہیں ہیں جو بادشاہوں والے انعامات ہیں، وہ ایسے انعامات ہیں کہ جو ایسے ملیں گے کہ جس کا جو ہے کوئی ذکر یا آپ کے سامنے کوئی ایگزامپل نہیں ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں ہمارا جو ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ رجب، شعبان، رمضان، ہماری امت مسلمہ نے ایک چیز پکڑ لی ہے، رمضان جو امت کے لیے شہر اللہ جو ہے وہ رجب ہے۔ رجب کی فضیلت اگر آپ اپنے آپ کو آپ چھوٹی سی بات ہے،
कोई भी आप महाज लड़ने जाते हैं तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद जब बंदा पर्टिकुलरली ट्रेनिंग से होने के बाद पास आउट होता है, उसके बाद वो फिर महाज पे जाता है। अब यहाँ तज़किया नफ्स की जो ट्रेनिंग है उसके बग़ैर जब आप आएंगे, सिर्फ आपने रमज़ान के रोज़े रखे, रमज़ान में आपने तज़किया नफ्स इख्तियार करने की कोशिश की, जैसे मौलाना ने फरमाया कि बहुत कम लोग होते हैं जो असलन रोज़ा रख रहे होते हैं, असलन रोज़ा रख रहे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनका ये है कि जी रोज़ा, क्योंकि रोज़े में आपका सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इसार है। जो अगर आप उसको इसार ये है कि जो खुद को पसंद है उससे बेहतर किसी के लिए पसंद करना, मतलब इसको इस तरह से कह दें कि दिल को में गुंजाइश पैदा करके बड़ापन का मुजाहरा कर रहे हैं, इसको इस तरह से कहते हैं। मतलब आपने रजब के रोज़े रखने शुरू किए, आपको प्रैक्टिस आपकी रोज़ों की हुई, और उसके बाद फिर आपका आ गया जो है रसूल खुदा का महीना शाबान। अब शाबान आया, शाबान में अपने रोज़े रखे, आपकी जो वो प्रैक्टिस पहले की थी वो आपकी कंटिन्यू रही, और उसके अंदर आपको तज़किया नफ्स की जो है हालत जो रमज़ान के लिए मखसूस है वो आपको सीखने का मौका मिला। उसके बाद जब आप इसमें आते हैं तो जो भी लोग रजब के जो रोज़े रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो है मुज्तहिदीन का फतवा ये है कि हर महीने में 3 रोज़े रखे चाहिए, हर महीने, ठीक है, 3 रोज़े रखे जाते हैं। इब्तिदा के कुछ इसमें जो है वो 3 रोज़े रखें, या उसके बाद जो है इस तरीक़े से एक पूरा सिलसिला है वो जो रोज़े रखे जाते हैं उसको आप प्रैक्टिस की जाती है तज़किया नफ्स की, तज़किया नफ्स की, क्योंकि सवाल सिर्फ रमज़ान के रोज़े का होगा, लेकिन इबादत जो है उसकी जो आपके अंदर जैसे कहते हैं कि सराहियत कर जाता है शैतान उस सूरत में सराहियत कर जाएगा कि जब आप उसके हवाले से अपने आप को मेंटेन नहीं रखेंगे। यहाँ मामला ये है कि उससे बचाव की तैयारी जब नहीं करेंगे तो तभी वो हमला आसान होगा उसका। अब जैसे मार्केटों में तमाम जगहों पे या इवन रमज़ान में भी बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जी रोज़ा काटना है, नाउज़ुबिल्लाह एक जुमला इस्तेमाल होता है, रोज़ा काटना है जी, फिल्म देख रहे हैं, कुछ का कॉन्सेप्ट ये फिल्म देखना हराम है तो वो रेसलिंग देख रहे हैं, ठीक है, रेसलिंग देख रहे हैं। अगर वही चीज़ इन दोनों चीज़ों को छोड़कर आप सिर्फ सो जाएं, वो ज़्यादा इबादत के लिए बेहतर है, ठीक है। क्यों? हमारा मसला ये है कि हमें इसमें हम उलमा का भी हवाले से भी मैं बात करूँ कि उलमा ने भी अवाम नास में जाकर बात करने का जो रसूल खुदा का तरीक़ाकार था, देखिए तबलीग जो होती है वो अवाम में जाकर होती है, इंतज़ार नहीं किया जाता कि कोई हमारे पास आए। हमारी यहाँ अक्सरियत जो उलमा की है, किसी भी स्कूल ऑफ थाट के हों, उनमें से अक्सरियत जो है उनका तरीक़ाकार जो है उसमें भी कुछ नक़ाइस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज की जो जनरेशन है, मौजूदा जनरेशन है, जिनके पास एक जुमला है, वो क्या है कि वो सवाल करते हैं आपसे। जी हाँ, वो हर बात को जानना चाहते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, उसको आप उनकी पहले सुने। यहाँ मामला ये आता है कि जब तज़ाद आता है वो ये आता है कि जो वो भी एक शैतान का तरीक़ाकार है, क्योंकि किसी भी मोमिन को उसकी इबादत से शैतान जो है वो भटकाता है। इबादत से उसको, अगर एक शख्स है वो मुतवातिर रोज़ा रख रहा है, 3 महीने के रोज़े रख रहा है, और उसके अंदर तज़किया नफ्स भी आ गया, सब कुछ आ गया, तक़वा इख्तियार किया है उसने, जैसे मौलाना ने कहा कि तक़वा इख्तियार करो, परवरदिगार बार बार कह रहा है तक़वा इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार कर लिया, लेकिन उसके अंदर छोटा सा गुरूर का शाइबा आ गया। अब ऐसी तमाम चीज़ें उसके मुँह पे मार दी जाएंगी। ये तकब्बुर, वो जो गुरूर, ओके, अच्छा, वो वैसे क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा इस पर रहनुमाई फरमा दें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंसान किसी, परवरदिगार फरमाता है इन्नमा अमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार जो है ना वो नियत पर है। आपके रोज़े से, ये वज़ू से इबादत का अमल शुरू होता है, उससे पहले आपके तहारत से होता है, आपके पूरे जिस्म को पाक होना चाहिए, आपका लिबास साफ़ होना चाहिए। नया लिबास आप पहन रहे हैं तो वो एक त्यौहार के हवाले से पहन रहे हैं, तो इसमें तकब्बुर आ सकता है कि मैं साफ़ हूँ, बिल्कुल इसमें भी आ सकता है। इसीलिए साफ़ लिबास का तज़किरा हुआ है। न्यू लिबास अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कीजिए। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे कि जो पूरा साल पैंट शर्ट पहनते हैं, सिर्फ ईद वाले दिन उनके 2 मखसूस शलवार कमीज़ हैं जो उन्होंने नमाज पे पढ़ने, उसके बाद वो आधे घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे की जो मुशक्क़त उन्होंने की है, क्योंकि मुशक्क़त का नाम है, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनको जो है वो एक फॉर्मेलिटी है, वो तबका होता है कि जिनको बस ईदैन में नमाज़ पढ़ने जाना होता है,
उन्हें इससे भी नहीं होता। और फिर यहाँ मैं एक बात और भी तो कहूँ, मतलब ईद की नमाज पैंट शर्ट में भी पढ़ी जा सकती है? पूरा साल जो कपड़े इसमें पहनते हैं सूट पहन के सिर्फ जाएं, क्या पाकिस्तान फर्क में, सिर्फ पाकिस्तान में ये एक फिनोमेना है कि आप शलवार कमीज़ पहनेंगे तो आप मजहबी काम कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं, कोई यूनिफॉर्म थोड़ी है वो ठीक मजहबी है? काम का। दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं मेजॉरिटी पैंट शर्ट पहनती है। आज़ाए सजदा का आपका जो है वो पूरा होना लाजिम है। बाकायदा बाकी चीज़ में इसमें आप शलवार कमीज़ पहने, आप जुबा पहने या आप कुछ भी पहने, ये इजाफी और रस्मी है मेरा ख्याल है। बिल्कुल है। हम लोगों ने वही वाली बात है कि हम लोगों ने अपनी चीज़ों, हम लोगों ने जिस तरीके से बहुत सारे मामलात में अल्लाह की रज़ा के बजाय लोगों की बात पर पकड़ ली गई, लोगों की रजा शामिल की गई। लोगों की रज़ा शामिल है। अब मिसाल के तौर पे वालदा जो हैं उठा रही हैं, उठ जाओ। अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट बचपन से दिलाया जाता कि ये इबादत इनाम की इबादत है, आज की जो नमाज, जो ईद की नमाज है, ये तुम्हें इनाम मिलेगा, तो बच्चे को उठने में मसला नहीं होता। अमूमन पूरी रात बच्चा जो है, कुछ ऐसे भी घराने हैं जो पूरी रात इबादत कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा है। और उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सो गए। अब वो जो हासिल था तुम्हारा, वो तुमने अपनी अमल से ज़ाया कर दिया। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। मौलाना साहब आप बताइएगा कि ईद की नमाज के हवाले से क्या क्या अहकामात हैं? जैसे कपड़ों के बारे में बताया, क्या वो सुन्नत क्या है? नए कपड़े पहनना या धुले हुए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना, और क्या है? और घर जाके वो जो मीठे का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उस पर भी रोशनी फरमाएं। नमाज ईद उल फितर के अंदर कुछ सुन्नतें हैं और उसका एहतमाम जो है एक मुसलमान को करना भी चाहिए। वो ये हैं कि जब वो घर से निकले तो पहली सुन्नत तो ये कि वो मीठा खा कर वो निकलें। अच्छा, मीठा खा कर निकले। जी, ठीक है। मीठा वो खाएं, फिर उसके बाद मस्जिद की तरफ आएँ। इसके मुकाबले में अगर ईद उल अज़हा में आप देखें तो ईद उल अज़हा में उससे पहले नहीं बहुत सारे लोग रोज़े से होते हैं। ईद उल अज़हा जब वो कुर्बानी करते हैं उसके बाद मीठा खाते हैं, जी, लेकिन उसका थोड़ा सा तसव्वुर अलग है, तो लिहाजा वो मीठा खा की सुन्नत हुई है। दूसरा ये कि जब वो मस्जिद की तरफ आए तो रास्ते में अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये जो तकबीरात हैं, ये तकबीरात हैं, इन तकबीरात को वो पढ़ दिया करें, तो ये भी एक सुन्नत है। तीसरी बात है कि वो जो है वो जामा यानी लिबास पहनना, ये भी सुन्नत है। खुशबू लगाएं, अच्छी खुशबू लगाएं, ये सुन्नत है। मिसवाक जैसे आपने जिक्र किया, ये सुन्नत है। इसी तरीके से जब एक रास्ते से मस्जिद की तरफ आए तो जब वो नमाज़ ख़त्म कर चुके तो उसके बाद जब वापस घर की तरफ जाए तो सुन्नत तरीक़ा ये कि रास्ते को बदल के जाए। अच्छा, यानी एक ही रास्ते से वापस आए उसे, बल्कि अगर कोई मुतबादिल रास्ते की अगर कोई गुंजाइश हो तो उसके अंदर उसकी वजह क्या है? आपने ये फरमाया कि जिस तरह नए और साफ़ कपड़े पहन के जाना सुन्नत है ईद की नमाज के लिए, बाकी नमाज़ों की तरह, और मसवाक करना और खुशबू लगाना, ठीक है, ये सब सुन्नत है। और फिर आपने कहा कि जिस रास्ते से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद आप जा रहे हैं और रास्ता बदल के वापस आना, ये भी सुन्नत है। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी फरमाइएगा। और नमाज के फ़ौरन बाद अपने भाइयों से ईद मिलना, गले मिलना, इस हवाले से भी फरमाइएगा। फ़हीम साहब, जैसे मैंने आपको सुन्नतों के हवाले से ईद उल फितर की जो सुबह की जो सुन्नतें होती हैं, यानी ईद के उस यौम की कि जिस यौम को, जिस दिन को हम ईद मना रहे हैं, तो ईद में हम कैसे मनाएं, तो उसके अंदर मैंने बुनियादी बातें ख़ास कर सुन्नतों के हवाले से, एक तो है कि गुस्ल करें। पहले तो है कि गुस्ल करें, और गुस्ल के बारे में ये बड़ी कमाल की बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि गुस्ल का तरीक़ा बताइए, तो फिर आपने फरमाया कि नॉर्मल, उसने कहा कि वो गुस्ल बताइए कि जिसका आप जिक्र करते हैं अक्सर। तो आपने फरमाया कि वो गुस्ल 4 दिनों में ही होता है। एक फरमाया कि एक आरफा का दिन है, और एक फरमाया कि वो ईद उल फितर का दिन है, और एक ईद उल अज़हा का दिन है। तो फरमाया कि वो कुछ ख़ास जो गुस्ल का फरमाया कि जिसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है, यानी गुस्ल की आपने आप पागल, तो ततहीर तो बहुत अहम दिन, तो एक तो गुस्ल है। तो वो कोई ख़ास गुस्ल है वो, यानी ख़ास उसके जो हदीस में है ना कि जो शख्स वो गुस्ल करे तो अल्लाह ताला उसको इतनी उसको अजर अता फरमा देता है, और अल्लाह के नज़दीक उस गुस्ल की बड़ी अहमियत है। तो वो आम गुस्ल नहीं है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ख़ास मखसूस अय्याम के गुस्ल है जो इंसान तहारत और पाकी हासिल करने के बाद, क्योंकि उस गुस्ल के बाद जो करने वाले जो काम है वो बड़े अहम अजीम है, और उस पर बेपना अजर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही है, तो ये मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ईद उल फितर के दिन गुस्ल है, इसी तरीके से खुशबू है। फिर रास्ता बदलने की हिकमत हुक्मा ने लिखी है, फ़ुक़हा कराम ने, कि अगर एक रास्ते से जाए मस्जिद में
تو کوشش کرے اگر اس کا متبادل کوئی اور راستہ ہو آپ کے گھر کی طرف آنے کا تو اس پہ آئیں. اس کی وجہ یہ ہے ایک تو یہ کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہیں تو اگر کوئی راستے میں کوئی فقیر ہے, کوئی محتاج ہے, کوئی مسکین ہے, آپ اس کی مدد بھی کر سکیں, نمبر ایک. اور آپ جب راستہ بدلیں گے تو رستہ سے کچھ اور ہو لوگ تو ان کی بھی مدد کی جا سکے, نمبر ایک. دوسری بات کہ جن جن راستوں پر آپ جاتے ہیں وہ راستے وہ خطے آپ کی گواہی دیتے ہیں, وہ حصہ آپ کی گواہی دے کر قیامت کے دن کہ آپ مسجد کی طرف آئے تھے اللہ کے گھر کی طرف, تو ایک راستے سے جب آئے تو وہ ذرات بھی آپ کے اوپر گواہ ہو گئے, اور دوسرے راستے کے جب انتخاب کریں گے تو اس پر بھی وہ آپ کے گواہ ہو گئے. تو ایک تو یہ اہم بات. اس کے علاوہ جب عید کی نماز پڑھ دیں تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد المصافحہ والمعانقہ, تو یہ بڑا اہم ہے. ایک مولوی صاحب آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے میڈیا کے اوپر, تو یہ اس پر بھی جو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر کلام ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد کوئی معانقہ نہیں ہے, تو کہا کہ لوگ کے اندر یہ ایک رسم ہے. معانقہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مطلب گلے ملنا. معانقہ کا مطلب اس کا گلا ملنا, اور مصافحہ کا مطلب ہاتھ ملانا. تو معانقہ گلا ملنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور ایک محبت کا ایک اہم پہلو, اہم ذریعہ ہی ہے. تو آج کل لوگ میڈیا کے اوپر کہتے ہیں کہ اسے کوئی حیثیت نہیں ہے اور ملنے, یعنی ہر چیز کو وہ شارٹ کرنے کے چکر میں ہے دین کے معاملات. تو 3 دفعہ گلے ملنا یہ والی کیا بات ہے؟ کوئی لازم نہیں ہے, ایک مرتبہ آپ مل لے, 3 مرتبہ تو رسم کا ایک حصہ ہے, ہم تو یہ رسم ہے بہت زیادہ. ایک مرتبہ مسئلہ کوئی نہیں ہے جس سے آپ دل سے مل رہے ہیں اسے 3 دفعہ کیا 300 دفعہ ملے ہیں, ختم ایک بار. تو یہ کہ 3 مرتبہ ایک رسم کا بر صغیر پاک اور ان کا تو یہ ایک مستقل ایک سلسلہ ہے. باقی ہے کہ حدیث کے اندر کہ آپ معانقہ کریں, آپ مصافحہ کریں, آپ سلام کریں, اور عید ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ آپ مبارکباد پیش کریں. تو یہ ایک اچھا تصور ہے جس میں وحدت کا ایک پہلو نمایاں ہے, جس میں اللہ رب کریم کی ایک قدرت کی ایک شاہکار, اور اس کے اندر خاص کر امت ایک اجتماع. جب غیروں کی نظر میں اتنی بڑی جمعیت نظر آتی ہے تو پھر غیر کے اوپر بھی ایک رعب اور ایک خوف قائم ہوتا ہے. ماشاء اللہ. مطلب عید کی نماز کے بعد آپ اپنے دوسرے مومن بھائی سے جب گلے ملتے ہیں تو یہ بھی سنت ہے جناب, اس کا بھی اجر ہے جناب. سر آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟ دیکھیں اس طریقے سے یہ جو ہے اب کیا نام ہے اس میں عید کی نماز میں جو ہے آپ معانقہ کرتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں, تو اس کی ایک علت اور بھی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ جب دو انسان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ریز جو ہیں وہ آپس میں ان کی جو ہے وہ آپس میں ٹرانسفر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے نیگیٹو اور پازیٹیو جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ گلے ملتے ہیں, سنت ہے تو سنت کا پہلو بھی ہے کوئی. آپ جب گلے ملتے ہیں تو آپ اپنے رنج و غم کو جو ہے وہ مٹاتے ہیں, اور آپ کی جو بھی صلہ رحمی کی جو شرائط ہیں اس کو بھی آپ پورا کر رہے ہوتے ہیں, ثواب بھی ملتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پورے مہینے آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. پورے مہینے آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, انعام لے کر جا رہے ہوتے ہیں. عید کی نماز آپ کا انعام ہے, آپ انعام لے کے جا رہے تھے. مہمان کے لیے رسول خدا کی حدیث کی روشنی کے اندر یہ ہے کہ جب ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں مہمان آتے ہیں, میری بیوی بہت تکلیف کرتی ہے, مجھے بہت غصہ کرتی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ مہمان آتا رہتا ہے. تو رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا. اس کے بعد جب رسول خدا نے اس بیوی کو اس کو بتایا کہ کس طریقے سے جب وہ مہمان گیا تو آفات بلایات اور پتہ کیا کیا کچھ اس کے ساتھ چلا گیا. یعنی اس گھر کے اندر جس کے اندر میزبان تھا تو وہ یہ ایک عام آدمی کا ہے. تو سوچے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں. جب اللہ کے مہمان ہو کے ہم اس کی جائیں گے ایک راستے سے, تو یہ مولانا نے بتا دیا. دوسرا راستہ یہ کیا کہ جب ہم آ رہے ہیں تو ہمارے کیا کچھ دھل کے نکھر کے ہم آ رہے ہیں. ایک طرف سے راستہ گوا دے رہا ہے, جب دوسری طرف جا رہے ہیں تو اس طریقے سے. اسی طریقے سے روزے کے اندر جب ہم روزے رکھتے ہیں, نماز کی جب روزہ رکھتا ہے تو جب فشار قبر ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ اس بشر کا جو ہے وہ فشار مت کرنا, اس لیے کیونکہ اس کی جسم کی زکوٰۃ نکلی. واہ واہ. تو یہی سب چیزیں ہیں. اب اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی بات اور ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ نماز میں کچھ معاملات ہیں. ایک چھوٹے سے میسج میں آپ کے تھرو کہنا چاہ رہا ہوں کہ عید کی نماز کے جو خطبے ہیں جب تک اس کو نہیں سنیں گے, کیونکہ عموماً لوگ یہ ہوتا ہے کہ نماز ختم ہوئی اور پیش نماز جو ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں اور پبلک اٹھ کے جانا شروع ہوئی. آپ کو پورا خطبہ سننا ہے. نماز ہمارے یہاں جو ہے وہ بحیثیت مستحب ہے جب غیبت امام کے حوالے سے, ٹھیک ہے. لیکن امام کا جو آپ جو پیش نماز کا جو خطبہ ہے وہ واجبات کی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ آپ اس کو اگر نہیں سنیں گے تو پھر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے, کیونکہ جزء نماز ہے وہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر فقہ حنفی میں بھی ایسے ہی ہے
بالکل خطبات جو جمعے کے خطبات ہیں یا عیدین کے خطبات ہیں یہ واجب مستقل، یہاں تک کہ اس کو مستقل سنیں. اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے کو وہ نہیں سنتا اور بالکل آخری وقت میں آتا ہے تو گویا کہ خطبے کو ترک کرنے کی بنیاد پر وہ شخص گناہگار ہوگا. واجب کا وہ تارک ہے، وہ تارک واجب ہے. اسی طریقے سے عیدین کے خطبات ہیں تو یہ سننا لازم اور واجب ہے. اور دوسری بات اس کا بڑا اہم پہلو ہے، تو خطبات کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ عوام الناس کو بتائے کہ خطبات میں ہمیں کہاں کیا جا رہا ہے. یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ خطبات میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد وعظ و نصیحت ہے، پھر اس کے بعد امت مسلمہ کے ایک پیغام ہے، پھر اللہ کے احکامات ہے، پھر اس کے بعد خوف خدا کی بہت ساری چیزیں. تو ایک چیز بتائی جاتی ہے امت. بالکل صحیح، بہت اہم پہلو پہ آپ نے روشنی ڈالی. اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بڑا آسان ہے. گوگل پہ آپ صرف لکھیں خطبہ اور اس کا ترجمہ، عید کا خطبہ، سارا کچھ سامنے آ جائے گا. کل جو ہم نے سننا ہے آج ایک دفعہ اس کا ترجمہ بھی پتہ ہوگا تو کتنا مزہ آ جائے گا. تھینک یو سو مچ آپ کا. آغا صاحب تشریف لائے، اسرائیل بھائی آپ تشریف لائے، اور آپ سارے دوستوں کا بھی بے حد شکریہ جنہوں نے پورا مہینہ ہماری نشریات کو دیکھا اور ہمیں برداشت کیا. یقیناً آپ کو ہماری جو نشریات یہ پسند آئی ہوں گی، ہمارے جو پروگرامز ہیں، ہمارے ٹاپکس، ہماری کوششیں پسند آئی ہوں گی. اور میں ہماری جو ٹیم ہے جنہوں نے بیہائنڈ دا کیمرہ آپ تک یہ پروگرام کو پہنچانے کے لیے مطلب کوششیں کی، ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے چینل کے وہ لوگ جو بڑے فکر مند بھی تھے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، ان کا بھی خصوصی طور پر شکریہ. ہمارا اور آپ کا ساتھ بالکل بھی ختم نہیں ہوا ہے. ہمارا اور آپ کا تعلق پورا سال ہوتا ہے، مگر وہ صبح نیوز کیفے میں ایک پروگرام میں ہماری ملاقات ہوا کرتی ہے. صرف رمضان میں ہم شام میں افطار سے پہلے آپ سے ایک تعلق بناتے ہیں. تو کل سے انشاءاللہ عید کے جو تینوں دن ہیں اس میں بھی ہماری نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا. خوشیاں اب تک کے نام سے اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی. 10:03 پہ وہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے اب تک ٹیلی ویژن پہ. مجھے فہیم عباس کو اور میری پوری ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. دل کو نور سے بھر دے کر کرم میں خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا. میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا. رحیم یا رحمان رمضان رمضان ہم پہ رب